बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रूल ऑफ लॉ विद साजिद शाह। नाज़रीन, आज सियासत से थोड़ा हट के बात करेंगे। आज होगी चिट चैट, गपशप और बार की वेलफेयर, बार के हवाले से बात करेंगे। रावलपिंडी बार एसोसिएशन से हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि किस तरह से इनका आपस में पैचअप हुआ, किस तरह से आपस में इनकी आपस में राब्ता हुआ। एक ऐसा पेयर हमारे साथ मौजूद है जो दोनों रावलपिंडी बार एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं। दोनों, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन, एक दूसरे को एज सच नहीं जानते थे, लेकिन बार के अंदर ही मुलाकात हुई और उसके बाद रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से ये सिलसिला जारी है। और इसके बाद दोनों ही प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। ये हमारे यहाँ वैसे एक बड़ी अजीब सी एक सिलसिला है कि आफ्टर मैरिज बहुत सारे वकला किसी न किसी वजह की बुनियाद पर कंटिन्यू नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे फीमेल लॉयर्स। बट आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं उन्होंने कंटिन्यू भी किया इसको। और इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उन्होंने बार का, रावलपिंडी बार का इलेक्शन अनाउंस किया हुआ है। अभी जो कमिंग 2025-2026 का इलेक्शन आ रहा है, वहाँ पर उसमें उन्होंने नायब सदर का इलेक्शन अनाउंस किया हुआ है। तो वो इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे, क्यों अनाउंस किया और कैसे अनाउंस किया और अब इनकी क्या आगे फ्यूचर स्ट्रेटजी और प्लानिंग है। तो तारुफ़ करवाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नाइला फैसल मलिक, एडवोकेट, हाई कोर्ट। आप नायब सदर की उम्मीदवार हैं रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की, जबकि इनके साथ मौजूद हैं इनके हस्बैंड मोहम्मद फैसल गंजेरा, एडवोकेट, हाई कोर्ट। आप दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में वेलकम। बहुत शुक्रिया शाह साहब। सबसे पहले मैडम आपसे ही जानना चाहूँगा इस हवाले से कि आप वकालत में आई, आपने देखा एक सिलसिला, आप ज़ाहिर है कामयाब एक लेडी लॉयर हैं, हम देखते हैं बार के अंदर बड़ा अच्छा। अभी आपने इलेक्शन भी अनाउंस किया, इलेक्शन के हवाले से ही बात करेंगे। तो क्यों वकालत में आना हुआ? सबसे पहले शाह जी, मैं आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने आज के प्रोग्राम में हमें मदऊ किया। और जहाँ तक क्वेश्चन आपका था कि मैं इलेक्शन की तरफ क्यों आई, या मैंने लॉ की फील्ड नहीं, लॉ में क्यों ज्वाइन? लॉ को मैंने इसलिए ज्वाइन किया, एक तो मेरे रियल अंकल मलिक जमील साहब, वो मेरी बचपन से इंस्पिरेशन है। आई वाज इन क्लास 4th जब उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो पहली इंस्पिरेशन वो थे मेरी। और फिर बस मेरे माइंड में था, जी ही इज़ लॉयर, मलिक जमील अख्तर एडवोकेट, हाई कोर्ट हैं। तो बस उसके बाद मेरा माइंड यही था कि जी मैंने एडवोकेट बनना है। आपने अंकल को फॉलो किया? अंकल को बिल्कुल, उनके फुटप्रिंट्स को मैंने जो है फॉलो किया। तो फिर आपको उस घर में ज़ाहिर आपने वकालत देखी, आपको शौक़ पड़ा, तो फिर उसके बाद अपने वकालत को ज्वाइन किया। लेकिन जो आपने उनको ऑब्ज़र्व करने के बाद वकालत को समझा, तो जब वकालत ज्वाइन की तो वैसा ही पाया या कुछ माहौल मुख्तलिफ था और काफ़ी मुश्किलात हुई, और या बना बनाया सब कुछ मिला? मतलब कैसा आपने? मुश्किलात ना, मुझे वकालत मतलब जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया ना वकालत का, उससे पहले जो मुश्किलात, यानी कि मुझे घर की तरफ से परमिशन नहीं थी। अच्छा। मेरे जी वालिद साहब घर में आपके वकालत जी, लेकिन वो आई एम द फर्स्ट लेडी लॉयर ऑफ माय फैमिली। तो वो उनको था कि ये मेल्स का प्रोफेशन है तो आप ज्वाइन ना करें। इंग्लिश थोड़ी अच्छी थी, तो वालिद साहब की ये ख्वाहिश थी कि मैं मास्टर्स कर लूँ इंग्लिश में और कहीं लेक्चरशिप अप्लाई कर दूँ। तो लेकिन जो नॉर्मली हमारा घर में ख़वातीन के हवाले से प्लान होता है, लेकिन बस फिर वो थोड़ा सा, चूँकि बड़ी बेटी हूँ, वकालत के बारे में कहा जाता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के बारे में, अगर कोई वकालत की तरफ आई है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे स्टेबल हो सकती हैं, कर सकती हैं। मलिक साहब, आप भी वकालत में, आपने वकालत को ज्वाइन किया, तो आपकी भी फैमिली में कोई ऐसी इंस्पिरेशन? नहीं शाह साहब, मेरे वकालत में आने के 2 रीज़न थे। एक तो मेरा पैशन आप समझ लें, और दूसरा ये हमारा जो फैमिली है वो ज़िम्मेदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। चाहिए हमारे मामलात पीछे आपको पता है, बरादरीज़म है, गांव है, ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, उनके मसाइल थे, लिहाजा उसकी वजह से मैंने इसको। आपको वकीलों की मोहताजगी होती थी, आपने कहा अब मोहताजगी नहीं होगी, हम खुद ही वकील बनते हैं, करते हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम बेहतर जा रहा हूँ काफ़ी। तो आप बेसिकली किस इलाके से? आई बिलोंग टू मियाँ वाली। और आप? मैं चकवाल से हूँ। तो मियाँ वाली, चकवाल, 2 अलग अलग स्टेशंस और प्रैक्टिस रावलपिंडी में, और फिर ये सिलसिला ये कैसे हुआ? थोड़ा सा इस पर कुछ रोशनी डालेंगे। मेरा सेटअप, क्योंकि फादर भी यहाँ थे, ऑलरेडी फैमिली यहाँ सेट थी, तो लिहाजा यहाँ पे हो गया। अच्छा, रिहाइश ऑलरेडी इधर थी। और प्रैक्टिस भी पिंडी से स्टार्ट? प्रैक्टिस भी पिंडी से, पिंडी बार के लाइफ मेंबर भी हैं, हाई कोर्ट के भी लाइफ मेंबर हैं, तो यहीं स्टार्ट की, तो लिहाजा यहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, सच बताइएगा, ये सच में हर दफ़ा पहले भी हमारे साथ आई थी, मौजूद मैडम बना आई थी, उनसे भी हमने बताया, किसने प्रपोज़ किया पहले? शाह साहब खुल के बताऊँगा आपको? खुल के बिल्कुल क्लियर बात बताइएगा। शाह साहब प्रपोज मैंने ही किया था। अच्छा, वजह? एक्चुअली इनके जो अंकल हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, मलिक जमील अख्तर साहब, मेरा कोई केस था उनके साथ, तो उस केस के सिलसिले में कहीं उनके ऑफिस में आया बैठा, तो मैडम उस टाइम न्यू प्रैक्टिस बिल्कुल ज्वाइन किया, तो तारुफ हुआ मैडम से हुआ,
تو پھر میں نے میڈم کو پرپوز کیا اور ان کی مہربانی. اور میڈم نے اپوز نہیں کیا آپ نے یا شروع میں اپوز کیا پہلے, پھر آپ نے کہا نہیں دیکھتے ہیں سوچتے ہیں, پھر اس کے بعد یا آپ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے بندہ سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں بالکل ایسے ہی, بڑے ڈیسنٹ اور گریسفل ہیں, اور بس میں نے کہا چلیں ایک سچ اور بتائیں کہ جو کچھ آپ نے اندازہ لگایا, assumptions تھی نا, کر لی شادی ہو گئی اچھی بات ہے, ویسے ہی نکلے؟ اس سے بہت بہترین. اچھا الحمدللہ. سامنے بیٹھے ہیں نہیں اس لیے نہیں, میں سچ بولتی ہوں بالکل, اللہ پاک کا بہت کرم ہے. تو جھگڑے شکڑے کچھ لڑائی شڑائی گھر پہ کس بات پہ, ڈفرینس آف اوپینین کس بات پہ آتا ہے؟ جس بات پہ بھی مطلب کوئی چھوٹے موٹی کوئی ایسی بات ہو, لیکن الحمدللہ ہماری کوئی میجر جھگڑے کوئی لڑائی, کیونکہ الحمدللہ ہماری انڈرسٹینڈنگ بہت ہے الحمدللہ. یہ بھی ماشاءاللہ میری باتوں کو مطلب سنتے ہیں, میں بھی ان کی بات سنتی ہوں. جس علاقے سے ملک صاحب بلانگ کرتے ہیں نا, تو وہ علاقہ کو اس معاملے میں اتنا اچھا نہیں ہے, وہاں پہ اتنا زیادہ پروموشنز نہیں ملتی خواتین کو. تو اگر آپ نے یہ چوز کیا اور آپ سمجھتی میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ بہتر ہے, تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں معجزہ ہی ہے. ملک صاحب کی ساری گرومنگ نا اس ایریے میں نہیں ہوئی, اور ایریے کے بھی لوگ ویسے کمپیریٹیولی اچھے ہیں, لیکن یہ کہ ان کی گرومنگ تھرو آؤٹ کراچی جیسے شہر میں ہوئی ہے, بلکہ پیدائش ان کی وہاں ہوئی, اور پھر باقی راولپنڈی ادھر ان کی اسکولنگ کالجنگ, اور پھر باقی سارا پروسیس. گھر میں بھی وکالت ہوتی ہے؟ یہ تو پھر آپ کو پتہ ہے نہیں ہوتی, ڈیبیٹ تو ہو جاتی ہے کسی نہ کسی ٹاپک کے اوپر کہ نہیں ایسے ہے, کیونکہ وکیل تو وہ ہوتا ہے جو اپنی بات منوانا جانتا ہے. یہ چلے منوائے نہ تو کم از کم ریپریزنٹ کرے, اپنے آپ کو ریپریزنٹ اس طریقے سے کرے کہ ڈیفینس کر لے, اپنا ڈیفینس کر لے. تو ایسے ہی ہوتا ہی ہے گھر میں. بالکل ایسا ہوتا ہے. بچے ماشاءاللہ ہمارے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. مطلب سب بچے تو تنگ آ جاتے ہوں گے کہ آپ دونوں ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے تو پھر ڈیبیٹ کون چھوڑتا ہے؟ بچے بھی ماشاءاللہ گروئنگ ایج میں ہیں, تو بچے بھی ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں. ان کو بھی اس پروفیشن میں لانے کا سوچا آپ نے؟ دیکھیں شاہ صاحب, بچوں کو ہم نے کسی پہ کچھ پابندی نہیں ہے, وہ پڑھ رہے ہیں. کچھ پلاننگ ہوتی ہے ان کا, جیسے انہوں نے بتایا کہ میں 4th کلاس میں انسپریشن تھی میری, تو آپ لوگوں بالکل آنا چاہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے, کیونکہ بیس بنائی ہوئی ہے ان کے لیے تو بہت آسان, کیونکہ جب ہم آئے تھے ہماری بیس نہیں تھی, تو ہم نے نئے سرے سے شروع کیا. بڑے معاملات ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی, تو لہٰذا اگر بچے ہمارے اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں اس سے ہماری خوشی کی اور کیا بات ہے. تو اب کس طرح سے مینیج کرتے ہیں آپ دونوں کو؟ صبح آنا ہے یہاں پہ اور پھر اس کے بعد مینیج کیا. وکالت تو انلمیٹڈ فیلڈ ہے اور اس میں کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی ہے, سچ ٹائم آپ کو دینا پڑتا ہے, تو کیسے مینیج کرتے ہیں گھر کو بھی اور آفس کو بھی؟ 1 by 1 کام ڈیوائڈ کر لیتے ہیں یا اکٹھے کرتے ہیں, یا کس طرح ترتیب کیا بنائی ہوئی ہے؟ شاہ صاحب نکلنے میں ہمارا صبح ٹائمنگ ایکول ہوتی ہے, بچوں کی بھی اسکول کی ہماری بھی. جی اس کے بعد واپسی میں بچے آتے ہیں, ہماری کچھ میڈ ہیں ماشاءاللہ بہت ہمارے سے تعاون کرتی ہیں, کچھ گھر میں ہیں, پھر ایوننگ ٹائم تک ہم بھی پہنچ جاتے ہیں, بچے بھی ٹیوشن وغیرہ. اچھا خواتین کے حوالے سے میں نے بہت سارا دیکھا ہے, یہاں آبزرو کیا ہے, وکالت سے سیٹسفائیڈ نہیں. آپ کے تو چلے آپ کے لیے بلیسنگ ہے, جیسے آپ کہتی ہیں کہ مجھے ایکسپورٹ ہے, انہیریٹڈ بھی ملی ہے اور ان کی وجہ سے بھی ہے, بٹ ادروائز کیا مشکلات ہیں؟ وکلا, فیمیلز وکلا ہمارے معاشرے میں چونکہ اتنی پروموشن نہیں ملتی کسی کو, جیسے بھی آپ نے بتایا اجازت نہیں ملتی, اجازت مل جاتی ہے پھر اس کے بعد چانسز نہیں ملتے اس طریقے سے پروموشن کے. آپ نے یہ ساری چیزیں فیس کی, آپ کیا سمجھتی ہیں زیادہ تر فیمیلز لائرس کو پرابلم کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو کنٹینیو نہیں کر پاتی؟ میرے خیال میں جو کلائنٹس ہیں وہ زیادہ ٹرسٹ جو ہے وہ میل لائرس پہ کرتے ہیں, اور فیمیلز کا زیادہ تر میں تو یہ بھی آبزرو کیا, خواتین آتی ہیں جو کلائنٹس ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں ہمیں فیمیل لائر ہی چاہیے. وہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں, فیمیل جو کلائنٹس ہیں وہ کچھ پریفر کرتی ہیں لیڈی لائرس کو, لیکن باقی زیادہ تر جو کلائنٹس ہیں ان کا یہی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی میل لائر ملے. تو یہ ہوتا ہے, ایکسپوئر کی بھی بات ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پھر بھی فیمیل اور میل لائرس کا کچھ نہ کچھ دائرہ کار ہوتا ہے اپنا. آپ نے کچھ ایسا پلان کیا؟ میں ابھی الیکشن کے حوالے سے بھی آپ سے بات کرتا ہوں, آپ سمجھتی ہیں الیکشن میں آنا تو چلے اٹس گڈ, لیکن ادروائز آپ نے جو ٹائم گزارا, کتنا عرصہ ہو گیا ویسے وکالت میں؟ میں 2010 سے ہوں اس فیلڈ میں. جی الحمدللہ. تو اس وقت سے اب تک آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت فوری طور پر خواتین کے حوالے سے خواتین کو ورک پروموشن دی جائے, ایسا کون سا میکنزم یہاں پہ ہونا چاہیے کہ ان کے لیے چانسز, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈوائزری کے حوالے سے یا جاب کے, جیسے خواتین ہیں وہ ان کے لیے ایک وکالت چلانا اس طریقے سے کافی مشکل چیز ہے, لیکن اگر لا فارم مل جائے تو وہ تھوڑا ایزی فیل کرتی ہے, ظاہر ہے پبلک ڈیلنگ تھوڑی مشکل ہوتی ہے, یا اس طرح کا اور کوئی میکنزم آپ سمجھتی ہیں ایسا کو ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے کہ خواتین کے لیے ایک چانسز ملیں, کیونکہ وہ جب وکالت تک پہنچتی ہیں تو بہت ساری چیزوں کو ہرڈلس کو عبور کر کے, گھر والوں کو, ہسبینڈ کو, بچوں کو, اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سسرال والوں کو, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کیا ان کو چانسز ملنے چاہیے اس حوالے سے؟
میں تو وہ آپ کی بات کو ہی بلکہ اس کو آگے بڑھاؤں گی کہ جیسے لیگل ایڈوائزریز ہو گئیں، کچھ اسی طرح کی لیگل ایڈوائزریز جب ملتی ہیں تو اس کے طور پہ بہت اچھی لیڈی لائرز کام کرتی ہیں. اس کے علاوہ بھی کورٹس میں بھی جب پریزنٹ ہوتی ہیں تو ہمارے لیے یقین کریں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. میں کرمنل کیسز بڑے شوق سے لیتی ہوں، اور مطلب ہم لوگ پھر نہیں دیکھتے کہ فیملی کیس ہے، سول ہے، کرمنل ہے، بلکہ لیڈی لائرز بھی بڑی ہارڈ ورکنگ ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹ لائف سے ہی دیکھیں آپ کے کمپیریٹیولی لیڈیز زیادہ جی محنت زیادہ کرتی ہیں، فوکس کرتی ہیں، تو وہ بہتر ہوگا انشاءاللہ. اب تو بہت ساری چینجز آ رہی ہیں اور الحمدللہ کرم ہے اللہ پاک. مطلب نائلہ میڈم نے، آپ کی وائف ہیں، انہوں نے الیکشن اناؤنس کیا، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ ایکچولی ان کو کچھ شوق تھا وکلاء کی ویلفیئر کرنے کا، اور نہیں مجھے بھی ہے، مگر الحمدللہ میں اپنے کام میں اتنا بزی ہوں کہ آپ کو جانتے ہیں پریکٹسنگ لائر جو ہوتا ہے اس کو ٹائم نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سیاست میں اگر آپ آ جاتے ہیں تو آپ کا جو آپ پھر لوگوں کے جو آپ نے ذمہ داریاں لی ہوئی کیسز کی ان کو پورا نہیں کر سکتے. آپ یا تو آپ پریکٹس کر سکتے ہیں یا سیاست کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے پروفیشنلز کو بھی دیکھا الیکشنز کنٹیسٹ کرتے ہوئے اور وہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں، تو لیکن یہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کچھ اندر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ایسا کرنٹ ہوتا ہے جس سے لوگ ایک عادت سے مجبور کہتے ہیں؟ ایکچولی وہ کرنٹ میں یہ کہوں گا میڈم میں کرنٹ زیادہ ہے سیاست کا. میں چاہ رہا تھا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ میں کیجول ورڈز میں کہوں گا ذلیل ہوتے رہتے ہیں لیکن کسی کی مدد کرنے سے باز نہیں آتے. تو وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ کیا ایسا ہی کچھ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بس ٹھیک ہے وہ اوائڈ کرتے ہیں، چھوٹی سی دنیا بناتے ہیں اور اپنے معاملات کو چلاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے کسی کے کام آنے کی کوشش کرتے. تو کچھ ایسا ہی ہے آپ اپنی؟ بس میں ایکچولی میری فوکس یہی ہے کہ میں پریکٹس کو زیادہ توجہ دیتا ہوں، زیادہ فوکس کرتا ہوں. آپ الیکشن میں آئی ہیں، کوئی خاص وجہ؟ بس وہی بات ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اگر کوئی کام ویلفیئر آف لائرز کے حوالے سے کر سکوں، میرے ذہن میں کچھ پروجیکٹس ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ بس لائرز کو کچھ ہیلپ کروں، اپنی کمیونٹی کو ہیلپ آؤٹ کروں. میں آپ ناظرین کو ایک چیز یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت میڈم نائلہ فیصل ملک راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کے ممبر بھی ہیں اور پاکستان کی تیسری بڑی بار کا وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اب تک ان کے اپوزیشن میں کوئی نہیں آیا، یعنی ان کو کسی نے ابھی تک اپوز نہیں کیا. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی ہر دل عزیز شخصیت ہیں کہ آپ کا نام سننے کے بعد کوئی بھی آپ کے خلاف الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ شاہ جی میرے اندر تو کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن بار کی طرف سے، بار کے ہر ممبر کی طرف سے، چاہے وہ میل ہیں چاہے فیمیل ہیں، اتنا ریگارڈ، اتنی رسپیکٹ ملی ہے کہ یقین کریں میں تو خود ان کی مقروض ہوں، اور انشاءاللہ اللہ پاک نے عزت دی تو ان کی ایکسپیکٹیشنز پہ پوری اتروں گی انشاءاللہ. ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ یہ بالکل اب یہاں پہ بڑا اچھا سوال ہے، سوالے سے کہ لوگ اگر آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، آپ نے ظاہر ہے اتنا بڑا کوشش کی ہے، کاوش کی ہے، اور لوگ آپ سے امید رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیا ایسا ایکسٹرا کرنا چاہتی ہیں جو اب تک پہلے لوگ نہیں کر پائے؟ سر کچھ پروجیکٹس میرے مائنڈ میں ہیں، جیسے ٹرانسپورٹ کا. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ڈسٹرکٹ بار کا تو کوئی ہائی کورٹ بار کی ہے ٹرانسپورٹ، لیکن وہ صرف ڈسٹرکٹ بار سے آپ کو پتہ ہے ہائی کورٹ بار تک ہی جو لائرس کو جی شٹل سروس ہے وہ اتنا ان کو لے کے جاتی ہے. لیکن میں چاہتی ہوں لائرس کا کم از کم جو جتنا ایریا ہم کور کر سکیں وہ ایزیلی ان کا آنا جانا ہو. ٹرانسپورٹ کے لحاظ سے میں نے ایک یہ سوچا ہوا ہے، کچھ میرا خیال ہے کہ ہاسپٹلز دیکھیں ہمارے کافی سارے اچھے ہاسپٹلز ہیں. میری خواہش ہے کہ ہم بار کے بہاف پہ ان سے کچھ MOU سائن کریں، اور ہاسپٹل کی جو مطلب فیسلٹیز ہیں، ہیلتھ فیسلٹیز، وہ تمام لائرز اویل کر سکیں. پھر اسی طرح جو نامی گرامی اسکول ہیں ہمارے شہر کے، اس سے بھی ہم MOU سائن کریں اور ہمارے لائرز کے تمام بچے جو ہے وہ اس سے مستفید ہوں. کچھ اسی طرح کے میرے مائنڈ میں پلانز ہیں. کچھ باہر کے آپ کو پتہ ہے کہ فنڈز جنریٹ ہوتے ہیں، ماشاءاللہ اچھے فنڈز ہیں الحمدللہ، اس سے ہم ینگسٹرز کی، چاہے وہ میلز ہیں چاہے فیمیلز ہیں، ہم ان کی بڑی اچھی ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. کہ بار کی طرف سے دیکھیں کوئی بھی گارڈین کے یا جو جانشینی کے کیسز ہوتے ہیں، یہ کم از کم ہم بار کی طرف سے کیسز ان نوجوان وکلاء کو دیں. ہاں، نوجوان وکلاء کے حوالے سے بالکل میں نے آپ سے پوچھنا تھا. اس حوالے سے بہت سارے وکلاء آتے ہیں، ایکسپیکٹیشنس لے کے آتے ہیں. کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں، ایون پاکستان کے اندر کسی بھی پروفیشن میں آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو سٹارٹ سے ہی کچھ اسٹائپنڈ ٹائپ یا کچھ ایسا ملتا ہے تاکہ آپ کو ایک حوصلہ افزائی ہو اور آپ کنٹینیو کر سکیں چیزوں کو. ظاہر ہے سارے ہائی فائی فیملی سے نہیں ہوتے، مڈل کلاس لوگ بھی آتے ہیں اور ان کو پروموشن کا حق ہے اسی طریقے سے. تو ایسا کوئی فارمولا جنریٹ کیوں نہیں اب تک کیا گیا، یا کیوں نہیں کیا جا رہا، یا کیسے کیا جائے گا
کہ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو, کہ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مور دین 40 to 50% جو لائرس کمیونٹی ہے ینگسٹرس کی, وہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ چھوڑ جاتے ہیں, کسی اور پروفیشن میں چلے جاتے ہیں, وہ فارن کنٹریز میں چلے جاتے ہیں. تو ایسی کیوں اٹریکشن نہیں پیدا کی جا رہی یا کیسے پیدا کی جائے گی؟ وہ اسی لیے شاہ جی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ شروع میں جو ہمارے ینگسٹرز آتے ہیں ان کو بہت سفر کرنا پڑتا ہے انہیں, مطلب ایون کہ جو میں آپ کو اسی لیے ٹرانسپورٹ کے سلسلے میں کہہ رہی ہوں کہ گھر, مطلب انہوں نے گھر سے جو کچہری تک کا سفر بھی طے کرنا ہے اس کا بھی کرایہ وہ اپنے پیرنٹس سے لے کر آئیں گے. آپ دیکھیں کہ وہ ڈبل گریجویٹ ہیں, ہم کریم آف نیشن ہیں, اتنی ڈگری کمپلیٹ کر کے بھی جب ہم گھر سے پیسے لیتے ہیں آنا جانا, مطلب شروع میں تو چلے وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا, لیکن جب 6 ماہ گزرتے ہیں, سال گزرتا ہے, دوسرا سال سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. تو میں اسی لیے چاہتی ہوں کہ ہم بار کی طرف سے ان کی کچھ اس طرح حوصلہ افزائی کریں, حوصلہ افزائی کے طور پہ ان کی کچھ ایسے اسکالرشپس ہو جائیں, کچھ کیسز ان کو فوراً دیے جائیں کہ جس سے کم از کم ان کے ایکسپینڈیچر بار کی طرف سے ریفر ہوں. باہر کی سربراہی میں کیجیے. مطلب صاحب آپ کے پاس کوئی فارمولا, کوئی آئیڈیا اس حوالے؟ میڈم یہ کی بات کو لے کے آگے چلوں گا کہ ینگ وکلا جب اس فیلڈ میں آتے ہیں, ہم بھی آئے پریکٹس میں, میڈم بھی آئیں, جیسے آتے ہیں بہت مشکلات کا سامنا ہے. ایک وکیل شخص کو نہ صرف اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہے بلکہ اس نے اپنی فیملی کو مینٹین کرنا ہے, اپنے آفس کو, اپنے کلرک کو, اپنی بکس, اپنا ٹریول, آنا جانا, ایوری تھنگ اس نے اپنی خود مینیج کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو بار ہوتی ہے, جو ریپریزنٹ کرتی ہے, جو نمائندے ہوتے ہیں, یہ ان کا کام ہے کہ یہ دیکھیں کہ کم از کم جو نیو کمر ہیں, پریکٹس 5 سال تک جن کی ہے, ان کے لیے کوئی نہ کوئی فنڈ مخصوص رکھیں ان کے لیے. یا جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ میڈم نے فرمایا کہ اس میں جو ارلی کیسز ہوتے ہیں, سکسیشن ہو گیا, لیگلشپ ہو گیا, اس قسم کے جو کیسز ہیں ان کو دیے جائیں, ان کو ایک ریکارڈ رکھ دیا جائے کہ یہ کیسز اگر آئیں تو یہ ان وکلاء جن کی پریکٹس اتنی ہے آپ کے ایجنڈے میں, یہ چیز ایجنڈے میں شامل, تاکہ وہ کریں, تاکہ وہ اپنے آپ کو مینٹین کر سکیں اس چیز کو. اور میں آپ کے چینل کے توسط سے حکومت کو بھی اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ حکومت وکلاء کی ویلفیئر کے لیے کام کرے پلیز, تاکہ وکلاء کے لیے کچھ ایسا لائحہ عمل بنائے کہ وکلاء کے میڈیکل ہو گیا, ہیلتھ ہو گیا, ایجوکیشن ہو گیا, بچوں کے اسکول کے ان کے معاملات ہیں, اس کو کم از کم کمپنسیٹ کیا جائے تاکہ وکلاء کافی حد تک اپنی دشواریوں کو تھوڑا بہت ہٹ سکیں, اس چیز سے اوورکم کر سکیں. اچھا, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں بار کے اندر اس وقت جو ہم 2007 میں وکلاء کا اتحاد دیکھ رہے تھے, اب وہ شاید اس طرح سے دیکھنے میں نہیں آ رہا. کئی دفعہ بات کی جاتی ہے کہ وکلاء جب کسی بھی سیاسی پارٹی کی بات ہوتی ہے تو وہ اس خاص طور پہ آئین کے تحفظ کی بات کریں گے تو وہ کوئی سیاسی پارٹی نعرہ لگاتی ہے کہ آئین کے تحفظ کے لیے نکلیں گے, لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے وکلاء کا اتحاد نظر نہیں آتا, تقسیم نظر آتا ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ میرے خیال سے جہاں تک میری سوچ ہے کہ وکلاء کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے. فرد واحد یا وکلاء کی اپنی پریزنٹیشن یا کسی جماعت سے آپ کی وابستگی ہے وہ تو ٹھیک ہے, مگر جہاں بار کی صورتحال آ جائے وکلاء کو اتحاد قائم رکھنا چاہیے. بار کا معاملہ آ جائے, بار میں چاہے کسی بھی پارٹی کے وکیل ہوں, جو بھی ہو, وہ اس کو تقسیم نہ کریں, رول آف لا میں کسی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. آپ کے ایسی کوئی پلاننگ, ایسی کوئی آئیڈیا ہے, یا آپ ایسی کوئی فورمز انٹروڈیوس کروائیں گی یا ایسے فورمز وہاں پہ جنریٹ کریں گے, ایسی میٹنگز بلائیں گی کہ جہاں پر اس چیز پر زور دیا جائے کہ وکلاء اتحاد سب سے پہلے اور پارٹی افیلیشن اس کے بعد ہے؟ انشاءاللہ شاہ جی ایسا ہی ہے, کیونکہ ہر انسان کی کسی نہ کسی پارٹی سے افیلیشن ہوتی ہے, لیکن ہم لائرس کے لیے ہمارا بلیک کوٹ سب سے پہلے آتا ہے, وہ مقدم ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رول آف لا پہ یا ڈگنیٹی آف لائرس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل صحیح ہے. آخر میں بس آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وکلاء کے حوالے سے آپ جو ینگ جنریشن ہے خاص طور پہ اور باقی بھی وکلاء کو خاص پیغام دینا چاہیں. جی, ینگسٹرس کے لیے یہی پیغام ہے میرا کہ وہ اپنی محنت جاری رکھیں, وہ دل برداشتہ نہ ہوں, محنت کریں, کنٹینیوسلی آئیں, اور کیونکہ روز جب بندہ آتا ہے کچھ نہ کچھ بندہ سیکھتا ہے روز. اور انشاءاللہ جیسے اب میری اسٹریٹجی ہے, میں کوشش کروں گی کہ سینئرز کی بھی میٹنگ بلا کے, کافی سارے سینئرز جو ہے وہ جونیئرز کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں,
تو میرا یہی ہوگی کہ وہ ان کو مطلب اس طرح سے ان کی بھی چیزوں کو اوور کم کیا جائے اور ان کے ایکسپینڈیچرز وہ پورے کریں. مین چیز یہی ہے کہ وہ جو دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. باقی اگر وہ محنت کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ضرور اپنی منزل تک پہنچیں گے. ملک صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. جو ہمارے سینئر وکلاء حضرات ہیں جنہوں نے ایسوسیٹ اپنے رکھے ہوئے ہیں, ان سے بھی گزارش میں یہ کروں گا آپ کے چینل توسط سے کہ ان کو اکاموڈیٹ کریں اپنے ایسوسیٹ کو, تاکہ وہ ارلی ٹائم جو ہوتا ہے ارلی جس میں یہ آ کے لرننگ پروسیجر یہ آپ سمجھ لیں 1-2 سال لرننگ ہوتا ہے اس میں, تاکہ وہ دل برداشتہ نہ ہو. کافی ہمارے ینگسٹر وکلاء ہیں جو اس فیلڈ میں آتے ساتھ ہی چھوڑ دیتے ہیں, وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. دل برداشت ہوتی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. جس کی وجہ سے وہ جس مقصد سوچ کے آئے ہوتے ہیں کہ جی ہم ایسا کریں گے, وہ ان کا مقصد پورا بھی نہیں ہو سکتا. تو لہذا سینئر وکلاء جو اس میں ہیں ان سے گزارش یہی کروں گا کہ وہ ان کو اکاموڈیٹ کریں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو, تاکہ اس میں وہ آگے بڑھیں. اس ساری گفتگو کے اندر اب تک ہم نے دیکھا کہ میوچل کانسنٹ اور ایگریڈ سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں, تو ایسے نظر آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کی ماشاءاللہ انڈرسٹینڈنگ بھی بہت ہے. لیکن میں نے پہلے بھی آپ سے ایک سوال کیا تھا, ڈفرینس آف اوپینین آ جائے تو اس کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں, یا مان لیتے ہیں بس ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جس طرح بھی آپ نے کہا. اگر کچھ ابھی کبھی آ جائے تو بس ہم ایک دوسرے کی اوپینین کو رسپیکٹ دے دیتے ہیں, تو بس ان کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. سمجھداری کے ساتھ اس کو کر لیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا میسج. خاص طور پہ دوسرا میسج جو انہوں نے دیا, مہمانوں نے آج کے مہمانوں نے ہمیں دیا, اس سے بہتر یہ تھا کہ ہمیں اپنی زندگی میں بھی, خاص طور پہ گھریلو لائف میں اور ویسے بھی زندگی میں, جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کرٹیسزم سننے اور برداشت کی عادت ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اچھے رشتے, اچھے تعلقات کو بچانے کے لیے خاموشی اختیار کر لینا, اور اس وقت جب کوئی ایک فریق غصے میں ہو تو زیادہ بہتر ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج پروگرام میں بات ہوئی ہے الیکشنز کے حوالے سے. آج ہمیں جس کپل نے جوائن کیا پروگرام میں, ماشاءاللہ ایک کامیاب کپل ہے. کچہری کے اندر یعنی فیلڈ کے اندر پریکٹس کے دوران ہی شادی ہوئی, انڈرسٹینڈنگ ہوئی, اور وہ سلسلہ آگے چلا, اور گھریلو لائف بھی بہترین ہے اور وکالت کے حوالے سے بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو آنے والے کینڈیڈیٹ ہیں سن 2024 اور 25 کی وائس پریزیڈنٹ راولپنڈی بار ایسوسیشن کے کینڈیڈیٹ ہیں, ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں, جن کا میسج تھا کہ ینگسٹرس کے حوالے سے آج ہم نے خاص طور پہ کام کرنا ہے, کچھ نہ کچھ ایسا میکنزم لے کے آنا ہے جس پہ ڈفرینٹ حوالوں سے انہوں نے بات کی ہے کہ جس سے ان کی حوصلہ افزائی ہو. اس کے ساتھ ساتھ وکلاء کے بچوں کے سکول کے حوالے سے اور لائرس ہاسپٹلس کے حوالے سے ڈفرینٹ قسم کے آئیڈیاز یہاں پہ شیئر ہوئے. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں, ہوپ فار دی بیسٹ, کہ ان کے یہ آئیڈیاز کامیاب ہوں اور اس کو یہ پایا تکمیل تک نہ بھی پہنچا سکیں, لیکن انیشیٹو لے کر چلے جائیں تو یہ ایک بہت بیسٹ ہوگا, اور آنے والی جو اگلے کینڈیڈیٹس ہوں گے, اگلی باڈی ہوگی, وہ اس کو کنٹینیو کر سکے. تو اسی امید کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.